बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। शरीफ खानदान हो और उसे इंसाफ ना मिले इस मुल्क में, कौन कहता है कि जी हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। तो जनाब नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस पर तफसीली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर होने क्या जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं अरशद शरीफ साहब का जो आज केस की समाअत हुई उस पर थोड़ी सी अपनी आपके सामने राय रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसने ये रिपोर्ट जमा कराई अदालत में कि जनाब अरशद शरीफ का बाकायदा कत्ल किया गया है, मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा प्लान्ड मर्डर किया गया अरशद शरीफ का। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो हुकूमत ने बनाई थी उसने ये रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। लेकिन इसके बरअक्स अरशद शरीफ की वालदा जो खुद मुद्दई है इस केस में, वैसे तो लाखों लोगों ने खतूत लिखे सुप्रीम कोर्ट को, इमरान खान साहब ने भी खत लिखा, उसके अलावा तमाम जो नोटेबल पर्सन्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। लेकिन ख़ास तौर पर अरशद शरीफ की वालदा की इस्तदा को सुना गया, जिसको मैं समझता हूँ कि हमें खैर मकदम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सो मोटो नोटिस लिया। लेकिन अरशद शरीफ की वालदा ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बरक्स जो एक रिपोर्ट जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बात करने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जनाब एक क्लास थी कानून की, जहाँ एक क्लास हो रही थी कानून के तालिब इल्मों को पढ़ाया जा रहा था। वहाँ एक प्रोफेसर साहब थे कानून के, तो उन्होंने अचानक क्लास में एक लड़के को कहा कि बेटा आप उठें, खड़े हो। तो वो लड़का खड़ा हुआ। उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया जी मेरा नाम आतिफ है। तो उन्होंने कहा कि आतिफ, उसको लड़के को जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने बहुत बुरा भला कहा और उन्हें कहा कि फ़ौरन आप क्लास से बाहर निकल जाएं। तो लड़के ने कहा कि सर कोई वजह, कोई रीज़न कुछ तो बता दें। उन्होंने कहा जी तुम मेरी क्लास में नहीं बैठोगे, बस मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसलिए गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। और उस प्रोफेसर साहब ने जो है उस लड़के को उस क्लास से बाहर निकाल दिया। सब जो तालिब इल्म, कानून के जितने भी तालिब इल्म उस क्लास में बैठे थे, उन सब ने एक दूसरे का चेहरा देखा और खामोशी से ये सारा मंजर देखते रहे। यूँ प्रोफेसर साहब ने उस लड़के को क्लास से बाहर निकाल दिया। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने एक लड़के से सवाल किया कि ये बताओ कि कानून क्यों बनाए जाते हैं? तो लड़का खड़ा हुआ और उसने बताया जी कानून बनाए जाते हैं ताकि लोगों की जो हकूक़ की रखवाली की जा सके, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। फिर प्रोफेसर साहब ने एक और लड़के से सवाल किया कि ये बताओ, तुम बताओ कि कानून क्यों बनाए जाते हैं? उन्होंने कहा जी, जो दूसरा लड़का था उसने भी यही कहा कि जनाब क़वानीन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मुल्क में अदलो इंसाफ जो है वो कायम रह सके। फिर तीसरे लड़के से प्रोफेसर साहब ने सवाल किया कि तुम बताओ कि क़वानीन मुल्क में क्यों बनाए जाते हैं या क्यों ज़रूरी हैं क़वानीन? तो तीसरे लड़के ने जवाब दिया कि इसलिए ज़रूरी है मुल्क में क़वानीन ताकि कोई भी शहरी किसी दूसरे शहरी का हक़ ना मार सके। जिस पर प्रोफेसर साहब ने उनको ये बताया, सारी क्लास को ये समझाया कि देखो मैंने, तुम देखते रहे कि मेरे सामने ये जो लड़का था आतिफ, मैंने इसे बग़ैर किसी वजह के खामखा अपने मूड ख़राब होने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया। लेकिन आप में से किसी तालिब इल्म ने उठकर ये सवाल नहीं किया कि सर ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। किसी ने मुझे ये बताने की कोशिश नहीं की कि सर आप इस लड़के के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये उसूल भी नहीं है। बेशक आपको इस शख्स की शक्ल पसंद हो या ना हो, लेकिन चूंकि आप हमें कानून सिखा रहे हैं, कानून पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ अदल इंसाफ से काम लेना चाहिए और तमाम तालिब इल्मों को बराबरी का सलूक करना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये सारे सवाल आप सबको मेरे साथ करने चाहिए थे, लेकिन आपकी पूरी क्लास आज खामोश रही और वो बेचारा इस क्लास से चला गया। दरअसल मुल्क में क़वानीन, अदल इंसाफ की ज़रूरत सिर्फ इसलिए होती है ताकि कोई भी, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी मुल्क में ज़्यादती न कर सके। और फिर उन्होंने उस लड़के को, जिसको आतिफ को बाहर भेजा था, उसे वापस क्लास में बुलाया और पूरी क्लास को ये बताया कि बच्चों ये आज का तुम्हारा सबक है। तो जनाब इसके बरक्स
ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے جناب کہ عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئیں، جس نے بھی ماری تو مدعی یقیناً اس کیس میں عمران خان صاحب تھے جن کو گولیاں لگیں، اس کیس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو گولیاں لگیں تو مدعی یقیناً تحریک انصاف نے ہونا تھا، لیکن آج تک ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کی ایف آئی آر نہیں کر سکی۔ عمران خان صاحب نے جن 3 لوگوں کے نام لیے تھے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ان کے خلاف نہیں بن سکی، اور مدعی کے ہوتے ہوئے جب پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا پنجاب پولیس کو کہ آج شام تک جو ہے ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے، تو سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب پولیس نے وہی کیا اور حکومت کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کر لی عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی۔ اور جن لوگوں کو عمران خان صاحب نے انڈیکیٹ کیا تھا، جن لوگوں کا نام عمران خان صاحب نے، رانا ثناء اللہ، میجر جنرل فیصل اور شہباز شریف کا نام جس میں عمران خان صاحب نے دیا تھا، ان پر آج تک ایف آئی آر نہیں کر سکی ہے صوبے میں عمران خان کی حکومت ہونے کے باوجود۔ بالکل ایسے ہی جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا ارشد شریف کے قتل کے کیس پر، اور پھر انہوں نے سیم فیصلہ دیا، آج سیم آرڈر دیا پولیس کو، اسلام آباد پولیس کو، کہ فوری طور پر ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اچھا، یہاں پر بھی ارشد شریف کے قتل میں مدعی ان کی والدہ موجود ہے، ان کی بیوہ موجود ہیں، لیکن ارشد شریف کے قتل کی یہی کیا اسلام آباد پولیس نے کہ ارشد شریف کی قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ حکومت کی مدعیت میں درج کر لی اسلام آباد پولیس نے۔ اب سوال یہ ہے جناب کہ ارشد شریف کی والدہ نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں تو خود اشارے حکومت کی جانب ہے، جو ایف آئی آر جن کی مدعیت میں کاٹی گئی ہے ارشد شریف کے قتل کی، مطلب انہی کا نام ارشد شریف کی والدہ نے اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے حوالے کیے ہیں، اور آج پھر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے ہیں کہ جناب اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت آن ڈیوٹی بہت سے ہمارے جو ادارے کے افسران ہیں ان کے نام دیے ہیں ارشد شریف کی والدہ نے ارشد شریف کی ایف آئی آر کے لیے، لیکن اب تک ان کی والدہ کی مدعیت میں ایف آئی آر نہیں کر سکی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آج کیا ہوگا۔ آج پھر اس کیس پر سماعت کرے گی سپریم کورٹ، تو ہم دیکھیں گے کہ 5 رکنی لارجر بینچ جو چیف جسٹس نے بنایا ہے اس پر آگے کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کیس میں کوئی انصاف مل سکے گا کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ نواز شریف کی واپسی کی مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں۔ وہ کیسے ہو چکی ہیں جی؟ وہ ایسے ہو چکی ہیں جناب کہ شریف خاندان ہو اور انصاف نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کی تاریخ نہ بدل جائے اگر شریف خاندان کو انصاف نہ ملے، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ سلیمان شہباز ہو، چاہے وہ یہاں تک کہ شریفوں کا رشتہ دار بھی ہو، چاہے سمدھی ہو، اسحاق ڈار ہو، مطلب آپ شریفوں سے آپ کا تعلق ہو یا آپ شریف ہو، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں انہیں انصاف نہ ملے؟ جناب سلمان شہباز جو شہباز شریف کا بیٹا ہے، وہ پچھلے 2 سال سے پاکستان میں اشتہاری ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے، گو کہ ابھی سزا نہیں ہوئی ہے سلمان شہباز کو کسی کیس میں، لیکن عدالتوں کو مطلوب ہے پاکستان کی اور اشتہاری ہے۔ اس نے ایک درخواست جمع کروائی ہے عدالت میں سلمان شہباز نے کہ جناب مجھے 2 ہفتے کی حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ میں اپنا سرنڈر کر سکوں پاکستان میں پاکستان آنا چاہتا ہوں اور سرنڈر کرنا چاہتا ہوں اور کیسز کا سامنا کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے پاکستان واپسی پر گرفتاری نہیں کی جائے میری، اور مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے۔ اس پر کمال یہ ہوا جناب کہ آج یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ آج سلمان شہباز کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اب ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں، بالکل ویسے ہی جیسے اسحاق ڈار کو حفاظتی ضمانت دی گئی تھی، حالانکہ وہ بھی ایبسکونڈر تھا، اور قانون کے مطابق جو بھی ایبسکونڈر ہوگا، جو بھی مفرور ہوگا، جو بھی اشتہاری ہوگا،
اسے عدالت میں ایک دفعہ پیش ہونا پڑے گا, اسے اپنی گرفتاری دینی پڑے گی, اس کے بعد پھر عدالت قانون کے مطابق اس کو ضمانت دے یا نہ دے, یہ عدالت کی مرضی پر ہوتا ہے. لیکن اسحاق ڈار کا بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے وہ وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے فرار ہوا تھا, اور پھر ویسے ہی وہ شہباز شریف جو اس وقت موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم ہے اس کے طیارے میں بیٹھ کر واپس آیا, اور اسے پھر حفاظتی ضمانت بھی مل گئی, اور بغیر گرفتاری کے اسے حاضری سے بھی مستثنا قرار دے دیا ہماری عدالتوں نے. اور آج وہ ہمارا وزیر خزانہ ہے جس نے پاکستان کا خزانہ خالی کر کے چھوڑ دیا. بالکل اسی طرح سے ہوگا یہ کہ سلمان شہباز کی درخواست پر آج سماعت ہو رہی ہے, اور سلمان شہباز کو 2 ہفتے کی جو ہے وہ حفاظتی ضمانت دے دی جائے گی, اور پھر وہ پاکستان آئے گا اور پھر مستقل ضمانت اسے مل جائے گی. یہ ایک ٹیسٹ کیس بنایا جا رہا ہے کہ بالکل ایسے ہی آگے چل کر نواز شریف بھی درخواست جمع کرائے گا, اور نواز شریف کو بھی پھر حفاظتی ضمانت دی جائے گی, اس کی گرفتاری نہیں کی جائے. اور یوں نواز شریف, کیونکہ نواز شریف دیکھیں سلمان شہباز پر تو ابھی کیس کوئی ثابت نہیں ہوا ہے, لیکن نواز شریف حالانکہ سزا یافتہ مجرم ہے. نواز شریف کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں 7 سال اور العزیزیہ میں 10 سال کی آلریڈی سزا ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کو بھی کس طرح سے حفاظتی ضمانت دی جائے گی. تو یہ نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنایا جا رہا ہے کہ سلمان شہباز کے ساتھ اگر بالکل ایسے ہی ضمانتیں مل گئیں اور سلمان شہباز گرفتار نہیں ہوتا اور ہماری عدالتیں شریف خاندان کو اس طرح سے ریلیف دے گی, تو بالکل اگلا راستہ, اگلا اسٹیپ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے کہ نواز شریف بھی اسی طرح سے پاکستان میں آئے گا. ان کے باپ کا ملک ہے بھائی, ان کے باپ کا ملک ہے, جو چاہے یہ کریں, سیاہ اور سفید کے مالک ہیں. ہم سب پورے پاکستان کے لوگ, ہم سب پوری پاکستانی عوام, ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا اوقات جناب, اوقات تو ہے ان لوگوں کی. جیسے شہباز شریف نے اسلام آباد میں سینٹورس جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ملکیت ہے اسے صرف اس لیے بند کرا دیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جرت کیسے ہوئی شہباز شریف کے سامنے کوئی بات کرنے کی, وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جرت کیسے ہوئی شہباز شریف کی کسی بات پر تنقید کرنے کی. اور پھر ایک بے شرم ان کا وزیر عطا تارڑ, وہ کیا بکواس کر رہا ہے, یہ جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامن رہنے کی, اچھے اخلاق دکھانے کی, ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس صاحب اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند. مطلب جناب اقتدار کی خاطر یہ نون لیگ, یہ پٹوار خانہ کسی بھی حد تک چلے جائے گا. ان کو شرم نہیں آتی کہ کشمیر, یہ ملک توڑنے کی سازش میں سمجھتا ہوں یہ ہے جو اس نے بکواس کی ہے عطا تارڑ نے. اس کو شرم آنی چاہیے, اور شرم آنی چاہیے اس امپورٹڈ وزیر اعظم کو جس نے سینٹورس کو بند کروایا, سینٹورس کو سیل کروایا. بھلا وہ ہماری عدالتوں کا جس نے جو ہے وہ 8 گھنٹے کے بعد سینٹورس کو دوبارہ ڈی سیل کروا دیا. لیکن آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وقت آنے پر کشمیر کا بیٹا اور کشمیر کی بیٹی کہتے ہیں. کیا ہم بھول گئے ہیں کس طرح سے مریم نواز جب کشمیر جاتی ہے تو فرماتی ہیں کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں. نواز شریف خود ماضی میں کہتا رہا ہے کہ ہم کشمیری ہیں. ان کو شرم آتی ہے. انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے پاکستان میں صرف اس لیے کہ شہباز شریف پر تنقید نہ ہو. شہباز شریف پر تنقید کرنا اتنا بڑا گناہ ہو گیا. انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ہم سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو انڈین میڈیا جس طرح سے اس خبر کو چلاتا رہا ہے, شرم آنی چاہیے شہباز شریف کو, شرم آنی چاہیے اس امپورٹڈ حکومت کو, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. بہرحال جناب نواز شریف کی واپسی کی پوری تیاریاں میں نے آپ کو بتا دیا, پوری تیاریاں ہو چکی ہیں, اور بس اب آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں کس طرح سے مزید شریف خاندان کو انصاف مہیا کیا جائے گا. بہرحال جناب بحیثیت مسلمان میرا اور ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو مجھے بھی اور تمام ہر ایمان والے پاکستانی کو یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ مشکل دن گزریں گے, یہ مشکل راتیں گزریں گی, اور پاکستان پر اللہ تعالیٰ ضرور اچھے دن لائے گا, اور ہماری ان چوروں سے, ڈاکوؤں سے, بے شرموں سے جان چھوٹے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.